नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाब अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज फिर से हम लोगों को मौका अता फरमाया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। खालिस अल्लाह सबको, हम सबको अपनी अपनी नियतों का जायज़ा लेना है। जब भी हम लोग कोई भी नेकी का काम करें ना, तो सुभान अल्लाह, इल्म हासिल करना कुरान और सुन्नत का, दीन का बहुत बड़ी नेकी का काम है। तो नियत, हम सब अपनी नियतों को चेक करेंगे कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार के लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो भी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और जो उसमें कोताहियाँ होती है, अल्लाह ताला हमसे, हम सब से दरगुजर फरमाए, और हम सब के अहल व अयाल से भी और तमाम मुसलमानों से भी जो कोताहियाँ होती है, अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का सही इल्म नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल करना हम सब के लिए बहुत आसान कर दे। आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह अल कसस आयत नंबर 83 से आखिर आयत 88 और इंशाल्लाह इसकी तिलावत सुनते हैं। उसके बाद में और मजीद इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक व सलाम अलैका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलक दारुल आखिरतु, ये घर है आखिरत का। नजअलुहा, हम कर देंगे इसको, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, ला युरीदूना, जो नहीं चाहते, उलुवन, बड़ाई, तकब्बुर, फिल अर्दी, जमीन में, वला फसादा, और ना फसाद, वल आक़िबतु लिलमुत्तकीन, और अंजाम तकवा वालों के लिए है। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम। तो देखिए सुभान अल्लाह, इससे पहले जो आयत आई थी वो सारी, बल्कि आयत 6-7 आयत हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ चुके हैं?
قارون کے بارے میں، قارون کے بارے میں سارا واقعہ جو تھا وہ پڑھ چکے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمایا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا، تو اس کے بجائے اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، سرکشی کیا اور زمین میں فساد کیا اور ظلم کرتا تھا اپنے ہی لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں بتا رہے، یعنی اس کو تو دنیا کا خزانہ عطا کیا تھا نا، مگر اللہ تعالیٰ یہاں ابھی آخرت کے اپنے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر یعنی جنت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کس لیے یہاں جمع ہوئے؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، ہم سب کو بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، بھائی بہنیں اور جو بھی نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہے، تمام اپنے رشتہ داروں کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ آخرت کا وہ گھر جس کے ہم لوگ طلب میں یہاں بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اپنے مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی قرآن کی کلاسز سے جڑے، سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اور اس گھر کو تلاش کرنے والے بنے۔ تو سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں کسی بھی طرح کی علومن یعنی بڑائی اور تکبر کا ارادہ نہیں کرتے، اور وہ فساد مچانے کا ارادہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو علوماً جو بڑائی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، تو پھر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، یعنی اس احکام کی پیروی کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ دن رات قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں سیکھتے ہیں، کتنی معلومات لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا آسان کرتے ہیں نا، کہ جب بھی کوئی حکم آئے تو ہم سمعنا و اطعنا کرنے والے بنے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی کیا؟ عاجزی اختیار کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور ان کا جو حصہ ہے وہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اور پھر دوسری صفات اس میں کیا بتائی گئی ہے؟ کن لوگوں کے لیے آخرت کا گھر یعنی کہ جنت؟ والعاقبۃ للمتقین، کہ وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہر کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی متقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ اور علوان کا کیا معنی ہے؟ جیسا کہ یہاں میننگ آیا نا کہ بڑائی تکبر، تو یہ بڑائی تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑھ سمجھنا ہے نا، اور غرور کرنا، فخر کرنا، جس طرح سے پچھلی آیات میں ہم لوگ دیکھ چکے کہ کس طرح سے جو قارون نے کیا۔ تو سبحان اللہ، وہاں صرف ایک قارون ایک کیریکٹر کا یعنی ایک کیریکٹر، قارون کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک کیریکٹر کا ذکر کر رہے کہ آج بھی دنیا میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کہ جو فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اگر کوئی بھی چیز، ضروری نہیں کہ مال و دولت ہی، جو بھی ان کے پاس نعمت ہو، خوبصورتی ہوں گی تو خوبصورتی پر تکبر، کوئی ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا تو اس پہ تکبر، کوئی اچھی جاب ہوں گی، کوئی سیلری اچھی جاب ہوں گی تو اس پر تکبر۔ تو سبحان اللہ، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی علم پر تکبر کرتا ہے تو، اور علم کا تکبر جو ہے وہ سب سے بدترین تکبر ہے، کیونکہ جتنا جتنا علم آتا ہے تو انسان کو اور جھکنا چاہیے۔ دیکھیں کون سا درخت جو ہے وہ جھکا رہتا ہے؟ جس پہ زیادہ پھل لگے ہوئے رہتے ہیں، تو جتنا علم آئے گا اتنا انسان میں عاجزی آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بندوں میں شامل کرے جو عاجزی اختیار کرنے والے، تو اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیریکٹر جو اس طرح سے ہوگا تو اس کا انجام بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور فساد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو احکام الہی ہے اس سے تجاوز کرنا، اور سب سے بڑا فساد جو کیا ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا
کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے نام کی نیاز نظر کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کا حق نہ دینا، تو یہ ساری فساد میں چیزیں آتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم تواضع اور عاجزی انکساری اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں کوئی شخص بھی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اور تم میں سے کوئی شخص بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور پھر اس کی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ ورفع للہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن دیکھیں شیطان ہمیں کس طرح سے بہکاتا ہے کہ جب آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے، کوئی بات پر تو میں ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کی بات صحیح ہے، اور پھر بعد میں جب موقع ملا تو صحیح بات بتانا چاہیے۔ لیکن شیطان اس وقت بہکاتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم لوگ سوری کریں گے، سوری کہتے ہیں تو اس سے شیطان بہکاتا نہیں، پھر تو وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ایسی، اسی لیے اس کے اندر ہی خرابی ہے اسی لیے۔ تو یہ بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں تواضع یعنی کہ درگزر کا بھی معاملہ کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم کو کوئی حقیر بھی سمجھ رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے بنے رہے تو وہی کافی ہے نا، یہ نہیں کہ اپنی نظروں میں بڑا بنے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں چھوٹے ہو جائے۔ تو میم سبحان آپ اللہ، کی آواز نہیں آ رہی تھی ہاں؟ آواز نہیں آ رہی ابھی؟ ابھی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو کب سے نہیں آ رہی تھی؟ وہ آپ بولے نا اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کی نظر تواضع میں اختیار کرنا چاہیے، بس وہاں تک آئی تھی۔ اچھا چلے، اوکے، چلے زیادہ نہیں سو یا من تواضع للہ رفع للہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ حدیث میں بھی اس کی ریفرنس میں ہی یہ حدیث بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایک بندہ کہ کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تکبر تو نہیں ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی یعنی کوئی اللہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں یہ بات کیوں آئی؟ یہ جو حدیث ہے یہ آیت کے ریفرنس میں کیوں آئی؟ کیونکہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ بھئی اچھا کپڑا پہننا وہ ہمارے لیے منع ہے، اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرنا منع ہے، نہیں، تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو دل میں مگر یہ نہیں ہونا چاہے کہ ہاں میرے جیسا تو کوئی کپڑا نہیں پہنتا، میں تو ایک دم برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتی ہوں۔ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا اظہار یعنی اس کے لیے پہن رہے تو اس میں تکبر کی بات نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ اور جس طرح سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت پیاری حدیث ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ تو ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا، کون جنت میں جانے والے ہیں؟ ہاں، ہر کمزور اور حقیر سمجھے جانے والا، اور اگر وہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کرے۔ یعنی بظاہر تو کوئی دیکھیں گا تو سمجھیں گا کہ یعنی اس کی اتنی سوسائٹی میں اتنی ویلیو نہیں ہوگی، لوگ اس کو حقیر سمجھتے رہیں گے، اس کی عزت نہیں اس کو کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، مگر وہی جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قیمت کتنی ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قسم یعنی اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی دنیا میں تو بہت بہت ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہیں بھائی، بہت ان کی عزت اور بہت عزت کی جاتی ہے ہر ہر طرف۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں، ہر تندخو اور اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا۔ کوئی بات نہیں، کوئی اگر آپ کو نہیں دھیان دیتا ہے، کوئی آپ کی بات کو کوئی یعنی آپ کو عزت نہیں دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کس کی عزت ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ عزت والے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ کو عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری عزت ہو، لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں پانے کی کوشش کرنا چاہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ کسی کو کچھ میسج کرتے ہیں تو ان لوگ دیکھ کے بھی سن کر بھی وہ کچھ رپلائی نہیں کرتے، کہ جیسے ہاں ہمارے یعنی بظاہر تو سامنے والے کو یہ لگتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور بھی ریزن ہو، لیکن دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری باتوں کی تو کوئی یہی نہیں ہے، تم کو رپلائی بھی نہیں کیا، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس ہو سکتا ہے سامنے والے کی کچھ مجبوری ہو، اور بس ہم لوگوں کو لوگوں کی نظروں میں جچنے یا لوگوں کی کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنا چاہے کہ ہاں لوگ مجھے اپریشیٹ کرے، کہ لوگوں کی نظروں میں میں اچھا بنوں، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کا گھر ہے، تو جو یہاں اس آیت میں بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے بھی۔ چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ من جاء بالحسنتی، جو کوئی لایا بھلائی کو، فلہو تو اس کے لیے خیر منہا، بہتر ہے اس سے، ومن اور جو کوئی جاء بالسیئاتی لایا برائی کو، فلا یجزى الذین تو نہیں بدلا دیے جاتے وہ لوگ، عملوا السیئات جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما كانوا مگر جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس کو صرف ترجمہ بھی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو کوئی بات یاد آئی؟ قرآن میں ایسے 2 آیات ہم لوگ پڑھ چکے سورہ الانعام میں، اور ابھی بھی ایک آیت ہوئی تھی نا، سبحان اللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی هو احسن فاذا سورہ الذی بینکم احسن وہی نا، ہاں عداوۃ ادفع جی کانہ، نہیں کہ یہ والی دوری، نہیں، یہ والی نہیں، یہ والی نہیں، یہ تو نسخہ ہے دشمن کو دوست بنانے کا۔ یہ آیت دیکھے میم اس میں یہی ہم ماننا سورہ قصص میں بھی ابھی جو پڑھے ہم لوگوں نے، سورہ قصص میں بھی جو آئی ہے بدلہ جی 10 بار ہاں ملے گا، برائی لے کے آئے گا 45 جی تو ہاں من جاء بالکل بالکل، بالحسنۃ فلہ عشر۔ جی جی 10 جی ٹائم بارک اللہ فیک، بالکل بالکل وہی آیا تھا جو ابھی مریم نے بتایا۔ جی تو سبحان اللہ، تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، کہ جو شخص بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، کس طرح سے، کہ جو بھی نیکی لے کر آئے، بھلائی لے کر آئے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ اور اس سے ہی ملتی جلتی آیت وہ کہ جو ایک نیکی لے کر آئیں گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 سے 700 نیکی، یعنی نیکی یعنی جو ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 سے 700 نیکیاں، جیسے اس کی نیت ہوں گی، جتنا اخلاص ہوگا، جس طریقے سے اس کا احسن طریقے سے وہ کرے گا، سنت طریقے سے، اور جس کوشش کے ساتھ کرے گا، اس وجہ سے اس سے 10 سے 700 تک نیکیاں جو ہے وہ اس کے لیے لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اس میں تو یہ آتا ہے کہ جو بھی ایسا عمل کریں گا اس کے لیے تو بغیر حساب، یعنی یہ 700 کی بھی لمٹ نہیں ہے، بلکہ 7 لاکھ اور اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے بغیر حساب، کہ جس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اور سبحان اللہ، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ روزے کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کتنا بدلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی جو شخص اور آگے جو آتا ہے کہ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنے وہ برے عمل کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کا تو اجر دیکھیں، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیا ایک نیکی کریں گے تو اجر کتنا 10 سے 700 یا 7 لاکھ، یا بغیر حساب، بے حساب،
یعنی ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. اور لیکن جو کوئی برائی کریں گا تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 10 برائی اس کے لیے لکھ دی جائیں گی یا 700 یا 7 لاکھ، نہیں، بلکہ ایک ہی برائی اس کے لیے لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. اور یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے ساتھ دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کے معاملے میں لکھ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ایک نیکی کا ارادہ کرے گا وہ نیکی نہیں بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی لکھ دے گا. یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے، قرآن کی مجلس میں کوئی آیت آئی اور اپنے دل میں ارادہ کیا ہے نا، ہم لوگ ارادے کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، اچھے اچھے ارادے، کہ جب کوئی اچھی آیت آتی ہے، آیت تو ساری اچھی ہے سبحان اللہ، کوئی عمل کی جو بات آتی ہے تو ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسا کریں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. تو اگر وہ پھر نہیں کرتا ہے تو اس کے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک اجر جو ہے وہ نیت کا جو ہے وہ اجر لکھ دیتے ہیں. تو کبھی بھی ہم لوگ کو ہے وہ نیکی کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کو پورا بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ حدیث میں یہی ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو وہ نیکی نہیں بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی لکھ دے گا اور وہ عمل کرے گا جو نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دے گا. لیکن اگر ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور پھر وہ اس برائی کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ایک اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک نیکی لکھ دے گا. یعنی برائی کا ارادہ کیا تھا. فار ایگزامپل کیا برائی کا ایگزامپل دوں، کہ کوئی فلاں کام میں کروں گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام تھا، کہ ہاں میں اس سے بات نہیں کروں گی. کسی کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ نے دل میں ارادہ کیا ہاں میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں گی. تو یہ کیا ہے؟ نیکی ہے؟ نہیں ہے، یہ برائی ہے نا. تو اگر برائی کا ارادہ کیے، قطع رحمی کا ارادہ کیے، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور پھر آپ بات کرنے لگے اور پھر وہ یعنی قطع رحمی نہیں کی تو سبحان اللہ اس کا بھی ایک اجر لکھ دیا جائے گا. یعنی ارادہ تو برائی کا کیا تھا اور پھر نیکی کی، برائی نہیں کی تو سبحان اللہ اس کا جو ہے وہ یعنی برائی نہیں کی، نیکی کیے نہ کیے مگر وہ برائی نہیں کیے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. لیکن جس برائی کا اس نے ارادہ کیا تھا اور اس پر عمل کریں گا تو اس کی ایک برائی لکھ دی جائیں گی. اور یہاں جو ہے نا یہ جو ایک برائی لکھ دی جائیں گی یعنی کوئی برائی کا ارادہ کرے اور پھر کرے تو اس کے بارے میں علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس برائی کے بدلے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی 3 صورتیں ہیں. دیکھیں پہلی جو بات تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا کر لیتا ہے، اگر نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور وہ نیکی کا ارادہ پورا کرتا ہے تو اس کو 10 سے 700 اور 700 سے زیادہ 7 لاکھ یا بے حساب اللہ تعالیٰ اجر فرماتا ہے. اور کوئی اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں علماء جو ہے وہ 3 صورتیں بتائی ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا پھر اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیا تو اس کو ایک اجر ہے. یعنی اس کے دل میں خیال ہے کہ نہیں یہ قطع رحمی جو کرنی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والوں کو، رشتوں کو توڑنے والوں کو رشتہ داری نبھانے نہیں، جو رشتہ داری نہیں نبھاتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے خوف آئے اور اس نے بات کیا. تو ایسا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اگر اس نے وہ برائی کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن بھولنے کی وجہ سے، یعنی یہاں بھول گیا، اللہ کے ڈر سے اس نے وہ برائی نہیں چھوڑا بلکہ کیا ہوا کہ وہ بھول گیا، تو بھولنے کی وجہ سے اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کو نہ ثواب ہوگا اور نہ گناہ ہوگا. یہ علماء کی رائے ہے. یہ 3 صورتیں جو ہے نا وہ علماء بتاتے ہیں. اوکے، تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کو ثواب ملے گا اور نہ گناہ ملے گا. اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے لیکن اس پر عمل نہیں کرے، یعنی کوشش وہ کر رہا ہے عمل کرنے کی لیکن وہ اس سے عمل نہیں ہو
تو اس پر بھی اس کو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسا ایک گناہ کرنے والوں کے لیے، جس کی دلیل جو ہے وہ قاتل اور مقتول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ مقتول کیوں، یعنی قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی آیا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، مقتول بھی آیا تھا، لیکن اس کا جو ہتھیار تھا وہ پہلے چل گیا، تو اس کے لیے قاتل اور مقتول دونوں بھی جہنمی ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور کوشش بھی کرے اور پھر وہ عمل نہیں ہو سکے تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ 3 صورتیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ 3 صورتیں، ہاں جی میم الحمدللہ۔ چلے الحمدللہ، آگے بڑھتے ہیں پھر۔ ہاں، اور ویسے بھی یہ والی جو آیت ہے ہم لوگ پیچھے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے، اور اس کا نوٹ بھی الحمدللہ سارے آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اور چلے آگے پھر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذی بے شک وہ ذات فرض علیک القرآن کہ جس نے مقرر کیا آپ پر قرآن کو، لرادوک پھر البتہ پھر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد لوٹنے کی جگہ تک۔ قل ربی کہہ دیجئے میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی جو لایا ہدایت کو، ومن ہوا اور جو کوئی ہو، ہوا فی ضلال جو وہ ہو گمراہی میں، مبین کھلی۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی بہت پیاری آیت ہے۔ اور اس میں کیا بات آئی ہے کہ یہاں فرض سے کیا مطلب ہے؟ فرض ان الذی کہ بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا، علیکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کو فرض کیا۔ تو قرآن کو فرض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا، اس کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت کرنے کو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن کے احکامات کو نافذ کرنا اور قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہاں کس کی بات آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرض کیا، یعنی فرض سمجھ میں آ گئی نا بات؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کو نافذ کرنا اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور سبحان اللہ ابھی جو یہ کام ہے وہ کون کر رہا ہے اس کام کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایمان لانے والے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم سب کو، جس کے پاس بھی قرآن ہے اور جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ قرآن مجید کی صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل سے تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور پھر یہاں جو ہے نا علیک القرآن لرادوک الی معاد، البتہ پھر لے جانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ۔ تو سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ، یہاں جو معاد ہے نا اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو لوٹنے کی جگہ اور ایک لوٹنے کا وقت۔ معاد، الی معاد جو ہے نا لوٹنے کی جگہ تک اور لوٹنے کا وقت بھی آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے۔ اور یہ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی کیا حکم دے رہے، یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ آپ کی مخالفین، یعنی کون؟ مشرکین مکہ، جتنی بھی آپ کی مخالفت کرے اور مخالفت کی، تو آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ جس رب نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، قرآن کو فرض کیا یہاں آیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔
تو آپ پر قرآن پڑھنے، پہنچانے، سیکھنے، سکھانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس فرض کی ادائیگی میں آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو فتح ضرور عطا کرے گا، اور آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ میں عزت و احترام کے ساتھ فاتح بنا کر لوٹائیں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں معاد سے کیا معنی ہوا؟ معاد الى معاد سے کیا معنی ہوا؟ یہاں کیا بات سمجھ میں آئی؟ آبائی وطن مکہ مکرمہ کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہاں سے نکالے گئے تھے نا، سبحان اللہ۔ کیوں ہجرت؟ ہاں، ہجرت کیوں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اسلام پر عمل کرنا وہاں مشکل ہوا تھا مکہ میں، تو اس کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اپنا جو کام ہے فرض، یہ جو ہے نا فرض علیک القرآن، تو وہ رب جس نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا تھا نا، جس کی بلندی کے لیے، جس کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور آپ اپنا آبائی وطن، اپنے پسندیدہ، بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے، اور جاتے ہوئے یعنی پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو یہاں یعنی مخالفتوں کا آپ پرواہ نہیں کیجئے، یہاں سے جو نکالے جا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر سے یہاں لے آئیں گا آپ کو، سبحان اللہ، اور فاتح بنا کر اور عزت کے ساتھ یہاں لے آئیں گا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی، یہ ایک پہلا معنی سمجھ میں آ گیا نا، ماد سے یہاں کیا مراد ہے؟ لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا کہ ماد سے مراد قیامت کا دن لیا جائے، یعنی کہ وقت۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں آپ کو عزت عطا فرمائے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور جس پہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز ہوں گے، اس مقام پر، اور کسی نبی کو وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو مقام محمود پر اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا، یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سجدہ ریز ہوں گے، اور وہ جتنا بھی وقت ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ وہ ساری لمبی حدیث یاد کیجئے کہ قیامت کا دن، اور دھوپ اور گرمی، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر، ایک میل کے فاصلے پر ہوں گا، اور ہر کوئی جو ہے وہ ننگے سر، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، اور دھوپ اور گرمی، اور 50,000 سال کا دن، اور وہاں ہر کسی کو ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ جلدی سے فیصلہ کر دے۔ تو سب پہلے کس طرح سے جائیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو سب یہی کہیں گے کہ نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، یہ یعنی سب کو اپنا اپنا جو جرم ہے وہ یاد آئے گا، کہ ایک جھوٹ بولا تھا یا کیا کیا تھا، ایک قبطی وہ قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ تو سب یعنی، اور پھر جو ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، آج میں ہی سفارش کر سکتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش قبول فرمائیں گے، اور فیصلہ پھر شروع ہوگا، یعنی سارا جو فیصلہ، یہ سب ہم لوگ پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اور ماد کا یہاں تیسرا معنی کیا ہے؟ لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ ہمیشہ کا گھر، جنت الفردوس، سبحان اللہ۔ تو یہ تین معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں۔ اور فرض علیک القرآن، قرآن کے فرض ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور ماد، دیکھیں یہاں اگر آپ لوگ سمجھ جائیں گے نا، تو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں ہم ایک آیت کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے آنسر پڑھیں گے نا، تو پتہ نہیں کون کون سے اس میں پوائنٹ لکھے ہوئے ہوتے جو کبھی اس کی تفسیر میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یعنی سب کی بات نہیں کر رہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے آپ لوگ کرتے ہیں، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کان بند کر کے سنتے یا کیا۔ تو جب یہاں بیٹھے ہیں نا، تو آپ کو آیت سمجھ میں آ گئی نا، تو پھر یہ یاد ہونا چاہیے، پھر چاہے آپ ایگزام کے لیے اسٹڈی بعد میں آپ کو کرنے ٹائم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، جب آپ پھر کیا دوسروں کو پہنچائیں گے؟ اگر اسی طرح سیکھیں گے، اور اسی طرح ہم تو بہت لینینٹلی پیپر چیک کرتے ہیں، اس کے لیے وہ رانگ کا مارک نہیں لگاتے کہ چلے آپ جڑے تو ہے الحمدللہ، تو کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ مگر آپ کو اگر کوئی پوچھا اس کا معنی، تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟
اوٹ پٹانگ باتیں یہاں وہاں کی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. اور ابھی سے ایسا کریں گے یا تو پھر پیپر کریکشن کہ خود ہی اپنا پیپر چیک کریں. ایک آپ کو جو کی پیپر ہے وہ سینڈ کریں گے اور پھر خود ہی چیک کیجئے تو سمجھے گا کتنی مسٹیک ہوتی ہے. یعنی جو کانسیپٹ ہے وہ تو کلیئر ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لکھا تھے وہی آپ لکھیے, کم سے کم وہ بات تو وہ ہو کہ فرض علیک القرآن کا پھر کیا مطلب ہے, پھر ماج کا کیا مطلب ہے. تو اس میں اپنی مرضی کے تھوڑی مطلب لکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اور اللہم فقینا فی الدین, اس میں کوئی آپ لوگ اپنا دل بھی چھوٹا نہیں کیجئے کہ ہاں غلطی ہو گئی تو, مگر کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر اٹینٹیو ہو کر بیٹھے, سامنے آپ یہ رکھیے قرآن ہے الحمدللہ پارا ہوگا, ہاتھ میں پین رکھیے, طالب علم ہے, فٹافٹ وہاں کارنر میں لکھتے جائیے اور جو سب یاد آ جائیں گا. پھر آپ کو خالی آپ پوائنٹ بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے. اللہم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. چلے قل ربی, پھر آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجیے رب خوب جانتا ہے جو لایا ہدایت کو. یعنی یہ جب بات ہوئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جب خوشخبری دی گئی, بشارت دی گئی کہ یعنی, اور یہ کب یہ نازل ہوئی تھی کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو وہاں سے نکل رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ واپس یہاں لانے والا ہے اور بہت عزت کے ساتھ لانے والا ہے. تو جب یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو جب ان کو پتا چلا مشرکین مکہ کو, تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی یہ باتیں کرتا ہے, گمراہی کی باتیں کرتا ہے. کس سے کہنے کے لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اچھا نہیں وہ بعد میں. ہاں, تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مکرمہ میں عزت کے ساتھ لوٹائیں گا. تو مشرکین نے کہا یہ تو گمراہی کی بات ہے. یہاں تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کل ربی عالم, کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہتے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے, ہدایت لے کر کون آیا ہے, اور گمراہ کون ہے, کھلی گمراہی میں کون ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. تو اور سبحان اللہ, اس آیت میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اپنے لیے جو ہے وہ اس میں ہمیں کیا اس آیت سے سبق ملتا ہے. تو اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے یہی سبق ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتا ہے, چاہے ایک ہی آیت ہی پہنچا, ہاں بلغوا انی ولو آیا. اور اگر اس راستے میں مشکلات آتی ہے, اور سیکھنے میں بھی ایسی نہیں کہ بس پہنچانے میں, پہلے تو سیکھنے کا ہی معاملات ہے نا, پہلے تو سیکھیں گے ہی نا. تو سیکھنے کے معاملات میں بھی, سکھانے کے بھی معاملات میں بھی, لوگوں کو بات بتانے کے معاملات میں بھی, تبلیغ کے معاملات میں بھی کوئی بھی مشکلات آئی, تکلیفیں آ رہی ہے, تو انہیں لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑیں گی, اور انہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں ان کی مدد کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں جو ہے وہ ان کے منزل مقصود تک پہنچائیں گا. سبحان اللہ. تو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے تو بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں کتنے لوگ تھے اپنے ساتھ کہ جو سبحان اللہ ریگولر آتے تھے, لیکن ابھی یہاں نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کچھ کسی کو آزمائش آئی ہوں گی, یا پتہ نہیں ایسے بھی چھوڑ دیتے ہوں گے کوئی لوگ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ پہ اچھا بھروسہ رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس راستے میں نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے, اور ضرور ہمیں کامیابی عطا کریں گے. اور یہ کام جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا کام بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں, یہ آیا تھا, امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آئی ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہے وما کنت ترجو ان یلقا. سبحان اللہ, یہ بھی بہت پیاری آیت ہے. اور نہ تھے تم ترجو, امید رکھتے, ان یلقا, کہ ڈالی جائیں گی, سبحان اللہ, الیکا, تیری طرف,
الکتاب کتاب الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید نہیں تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہ بات کا وہم تھا نہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن نازل کیا جائیں گا، آپ پر وحی کی جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ہیرا میں تھے. غار ہیرا میں جو ہے اپنی یعنی جو عبادت کے غرض سے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کریں گے. سبحان اللہ. اور آپ پر وحی نازل ہوں گی اور آپ کو نبوت اور رسالت کا منصب نصیب ہوگا تو، اور آپ کو کتاب ملیں گی. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں، یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور کوئی بھی جتنے بھی رسول اور انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ وہ نبی بننے والے؟ وہ تو کیا لینے گئے تھے وہاں پہاڑ پر؟ آگ کا آگ شولہ. لینے گئے تھے نا، اور آگ لینے گئے تھے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہی کیا آپ موسیٰ علیہ السلام پر. تو کوئی بھی نبی جو تھے نا، یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، تو ان کو پہلے پتا نہیں تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی خاص رحمت جو تمام انبیاء پر، اور یہاں جو ہے وہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کو تو کتاب، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ پر جو ہے وہ کتاب ڈالی جائیں گی، یعنی نازل کی جائیں گی، بلکہ یہ تو بہت بڑی، اور آپ کو منصب نبوت ملیں گی، آپ کو نبی بنایا جائے گا. تو سبحان اللہ، یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. الا رحمت من ربک، یہ جو ہے وہ اللہ الا رحمت من ربک، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی منصب رسالت پر کسی کو فائز کرتا ہے، تو کسی کو یا کسی کو نبی اور رسول بناتا ہے، تو وہ اپنی رحمت سے ہی ان کو چن لیتا ہے. اور اللہ یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اپنی رسالت کے لیے کسی کو جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین چن لیا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں قرآن یہ بھی آتی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اور ہم نے اپنے حکم سے روح القدوس کو آپ کی طرف وحی دے کر بھیجا. ما کنتا، دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، ما کنتا تدری الکتاب ولا الایمان، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہمیں پتا تھا؟ دیکھیں سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیجئے، شکرانہ کا سجدہ کیجئے، ہم کو کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا. کبھی ہم نے امیجن کیے تھے کہ ہم لوگ ایسے دن رات قرآن کو لے کر بیٹھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے؟ کبھی سوچے تھے؟ تو اللہ نہیں تعالیٰ کی میڈم، نہیں ہے نا، کبھی نہیں سوچے تھے. اور نہ سوچے تھے اتنی خوبی اور نہ اتنی صلاحیت اور نہ اتنے ہم لوگ نیک تھے، نہ متقی تھے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. یہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھے، ما کنت تدری کتاب ولا ایمان، کیا آپ تو نہیں جانتے تھے کیا یہ کتاب کیا ہے یا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں ایمان کا پتا تھا. مومن تو تھے، مسلمان تو تھے. ایمان کیا، ایمان کی مٹھاس کیا، ایمان کی لذت کیا، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا، یہ سب اتنا معلوم تھا کہ دور دور رہتے تھے، بس ایک ریچولز ادا کرتے تھے، 5 ٹائم نمازیں جو بھی جیسی بھی پتہ تھی، اور یہ کرنا، روزے رکھنا. مگر یہ جو دل میں مٹھاس، دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزیں تھی نہیں. اور اچھائیوں سے، اچھائی نیکی کرنے سے محبت، اور برائی سے دل میں کھٹک آتا تھا نہیں. برائی کرتے تھے، برائی کرتے تھے، پھر دوسری برائی کرتے تھے. تو بدلتے ہی نہیں. سبحان ہے. جی میم یہ آیت کون سی تھی؟ ما کنت، بدلتے بھی نہیں ایسا. ہاں، بدلتے بھی نہیں تھے، بالکل بالکل، اپنے آپ کو چینج بھی نہیں کرتے تھے. اور توبہ استغفر تو زبان سے تو کہتے تھے، ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ٹی وی دیکھنے میں لگتے تھے، پھر مووی دیکھتے تھے. اللہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تو گناہ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکال کر اس مجلس میں بٹھایا. سبحان اللہ.
ایک جگہ یہ بھی آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے ایک لائن بھی نہیں کھینچے کبھی، یعنی لکھنا تک بھی نہیں جانتے، تو امی تھے. ہاں بالکل بالکل، سبحان اللہ. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا نا. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. لیکن یہ تو اصل میں نور ہے، نور ہدایت ہے کہ ہم جس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، اور جب یہ ایک بار مل گئے نا تو اس کے بعد وہ مل کر چھوڑنے والے نا، ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، سورہ الاعراف میں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، قرآن کی نعمت اس کے زندگی میں ہو، اور پھر وہ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی کلاس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتا ہے، تو اس کی مثال کتے کی طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کتے کی طرح. کہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ دیکھیے وہ آیت ہم بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. ابھی یہ سامنے نہیں ہے آیت، اور مگر سورہ الاعراف کی آیت ہے، اگر کس کو ملتی ہے تو جلدی سے بتائیے، کیونکہ ہم بتا چکے تھے پہلے بھی ہے. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی ہے، کہ جس کی زندگی میں قرآن کی نعمت ہو، قرآن کے بارے میں اس کو پتا ہو، قرآن کا علم ہو، اور پھر وہ قرآن کو چھوڑ دے، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کہ جو اس کو کچھ دے تب بھی وہ ہانپتے رہتا ہے، اور اس کو بھگائے تب بھی وہ ہانپتے رہتا ہے. لالچی کتا جو رہتا ہے نا، دنیا کی لالچ ختم نہیں ہوتی. کیوں انسان چھوڑ دیتا ہے قرآن کو، قرآن کی کلاسز کو؟ دنیا کے لیے. چلے کچھ مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن دنیا کی جمع کرنے کے لیے، دنیا کی خوشی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور جو بھی پہلے دن سے جو جڑا ہے قرآن سے، وہ اللہ کرے کہ پورے 30 پارے ہونے تک کبھی قرآن کو نہ چھوڑے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے، اور بہت مدد کرے، اور بہت ثابت قدم رکھے، اور بہت پیاری سی عطا کرے ہم سب کو بھی. اور کوئی ایسی آزمائش نہیں آئے کہ جس سے ہمارا قرآن چھوٹ جائے ہم لوگوں سے نا. اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو سبحان اللہ، ہم سب کے لیے اس میں بہت اچھی یہ ہے کہ ہم سب جو قرآن کے طالب علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آیت ہم نمبر میم سورہ 176 ہے. الاعراف آیت نمبر 176 ہے میم. 176 ہے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. آپ بھی کھول کے دیکھیے اور اس پہ نشان لگا کے رکھیے سب اپنے اپنے لیے. ہاں، آیت نمبر 176. میم آپ نے وہ والی آیت بولے نا، ما کنت الل ایمان، یہ کون سی ہے؟ ہاں نہیں، اس کو بھی ہم کو ڈھونڈنا ہے. اوکے. بیچتے میم انشاءاللہ ہم. جی ہاں، یہ بھی پلیز ڈھونڈیے. ہاں، آیت نمبر کون سی ہے وہ. چلے. اور تو اس میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معمولی لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں شامل کیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا نا ہم لوگوں پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے کی جو رحمت ہے نا، تو اس سے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سبحان اللہ. میم یہ سورہ الشعراء آیت نمبر ہے 52. جزاک اللہ خیر. کیونکہ کبھی کبھی ہم لکھنے بھول جاتے ہیں نا. آیت نمبر 52. چلے اوکے. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. تو اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اس آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جو ہے وہ رسول کو چنا، اور پھر وہ ان کی نفسوں میں سے تھے، اور وہ ان کے پاس جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور قرآن کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر یہ احسان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ یاد دلانے کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ آگے ہی دیکھیں، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کہ پس ہرگز نہ تم ہونا مددگار کافروں کے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ عظیم احسان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم سب کو بھی ہے نا، ہم سب کو بھی قرآن عطا فرمائے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بھی 5 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہے
وہ یہی فلا تکونن، یہ جو ہے وہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی آپ کافروں کے مددگار کبھی بھی نہ بننا، اگر آپ کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی مدد نہ کرنا، ان کے لیے دین میں کوئی لچک نہ لانا. تو اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا یعنی یہ ہے. صحیح جا رہا ہے نا؟ ہمارا کچھ مس تو نہیں ہوا نا؟ نہیں میم صحیح. نہیں ایک میم پیج صحیح. ہاں نہیں صحیح ہو گئے یہ پیج. اوکے اوکے جی جی جی. صحیح. ہاں تو آپ ان کے حمایتی نہ بننا اور اس دین پر ثابت قدم رہنا، اور مومنوں کو یعنی مومنوں کو کافروں سے کبھی بھی جو مومنوں کو جو ہے وہ کافروں کے مددگار نہیں ہونا چاہیے، ان کے کاموں میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ کافر جو ہے یا جو بھی نہیں ماننے والے ہیں یا جو دین پر عمل نہیں کرنے والے، تو وہ جو ہے وہ ان سے امپریس ہو، دین والوں سے امپریس ہو اور دین کی طرف آئے. مگر کیا ہوتا ہے کہ جب دین پڑھنے والے پڑھانے والے جب دنیا والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ بات بھی آتی ہے نا، چلو تم ادھر کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں اپنے لیے. ہوا ہو جدھر کی، کہ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہاں ان کے جیسے رہنے لگتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر کے جو ہے وہ کافروں سے دوستی کرنا، ان کے حمایتی بننا، ان کے لیے اپنے احکامات کو میں لچک پیدا کرنا، اس سے منع کیا ہے. تو دیکھیں آج اپنی ہی یعنی پہلے تو ہم لوگ اپنی ذات کی طرف دیکھیں گے، بعد میں پھر دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ کتنا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر جو ایمان نہیں لانے والے، تو ان کی ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں یا ان کے لیے اپنے کچھ تھوڑی نرمی دکھاتے. فور ایگزامپل کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے، ہاں چلے کوئی دیوالی کی آپ کو دعوت دینے آئے کہ بلڈنگ میں چلے دیوالی ہے تو آپ آئیے، وہ بس پارٹی ہے ہم لوگ کی، ہاں تو اس میں اور کچھ نہیں ہوگا. تو پھر یہ سوچ کے جانا کہ ہاں نہیں وہ تو اپنے نیبر ہے نا، پڑوسی کا بھی حق ہے. تو جب ہم اس میں شریک ہوں گے یعنی کیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا یعنی وہ جو رام یا جو بھی چلے یہاں تو نان یعنی کافر تو کم، مگر کرسچن جو رہتے ہیں تو وہ کرسمس کے لیے وہ آپ کو یا کسی کے لیے بھی وہ بلائے یا جو بھی دے، تو صرف یہ سوچ کر کہ ہاں وہ بھی تو وہ اپنے پڑوسی ہے تو ان کو برا لگے گا، تو اس کے لیے ان کے اس میں جانا شریک ہونا، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے صاف منع کیا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، مددگار نہ ہونا ان کے لیے، انہیں اپنا دوست. اور یہ یہاں نہیں ذکر ہے مگر قرآن میں بہت جگہ پہ یہ ذکر آتا ہے نا کہ انہیں اپنا دوست نہیں بنانا اور ان کے کام میں ان کا شریک نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور پھر بڑے پیمانے پر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے ملکوں میں جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، اور وہ کافروں کو بلا کر وہاں مندر بناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اور ان کو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور پھر دوسری کیا بات ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حکم تو یہ دیے کیا، فلا تکونن ظہیر للکافرین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں کیوں بات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے وہ سارے تو نہیں ایمان لائے تھے نا، تو ان لوگوں کی طرف آپ جھک نہیں جانا کہ ان کے لیے احکام اگر وہ بولیں گے کہ ہاں ایسا کیجئے تو ہاں چل سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور ہم سب کے لیے بھی ہمارے رشتہ دار اگر ہم لوگ جب جاتے ہیں اور کوئی شادی وغیرہ کا پروگرام ہے تو اس طرح سے تو ہم لوگ بولیں گے ہاں کر سکتے ہیں، کہ ہم لوگ دین پڑھے ہوئے نا، تو اگر وہ پوچھتے ہیں آپ کو اور نہیں بھی پوچھتے تو پھر اس میں آپ کا شریک ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے اور ثابت قدم رکھے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا حکم کیا دے رہے اللہ تعالیٰ، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور نہ باز رکھے، ہرگز نہ روکے تجھ کو اللہ کی آیات بعد اس کے اذ انزلت الیک، جب نازل کی گئی تیری طرف، یعنی
جب نازل کی گئی تیری طرف، یعنی ان کافروں کی باتیں، ان کی ایذا رسانیاں اور ان کی طرف سے جو بھی آتی ہے تو اسے تبلیغ کی راہ سے، دعوت سے آپ کو نہیں روکے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے سے نہیں روکے، بلکہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں رب العزت کی آیات پر ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ثابت قدم رکھے ہم لوگوں کو، ہے نا، ہر احکام پر عمل کرنے کے لیے، ساتھ ان آیات پر عمل کرتے رہنا چاہیے ثابت قدم ہو کر، اور اللہ کی آیات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اور چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو، سود کے معاملے میں ہو، رشوت کے معاملے میں ہو، پردے کے معاملے میں ہو، حقوق اللہ کے معاملے میں ہو، حقوق العباد کے معاملے میں ہو، تو کوئی بھی معاملے میں جو ہے وہ ہمیں قرآن کی آیات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں یہی ہے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ، یعنی وہ ہرگز آپ کو نہیں روکے، یعنی جو کافر ہے وہ تو یہاں اگر ہم لوگ کافر نہیں بلکہ نان پریکٹسنگ جو لوگ رہتے، جو اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، تو وہ لوگ آپ کو اس سے نہیں روکے، یعنی وہ اگر برائی کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے، نہیں، بلکہ آپ اگر ایک اکیلے بھی ہے تو آپ کو ڈٹ کر رہنا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں بہت آسانی کرے، ہے نا۔ یہ سب کی چیزیں ہم لوگ کہاں فیس کرتے ہیں؟ جب ہم لوگ اپنے وطن میں ہوتے ہیں۔ چلے، اور پھر نیکسٹ آپ صلی کیا اللہ علیہ اللہ وسلم تعالیٰ؟ نے جس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدر میں لڑے تھے، جب جی مدینہ میں آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کے تو رشتہ دار تھے سب۔ ہاں بالکل، دیکھیں اس طرح سے، جی بہت اچھا ہے، آپ نے یاد دلایا، جزاک اللہ خیر۔ تو ان کے یعنی لڑنے کے لیے بھی ان کو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم لوگ کیا ڈرتے کہ نہیں ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، تو وہ بلا رہے، تو ساس بلا رہی ہے فاتحہ کے لیے اور اس کے لیے، تو چلے جاتے ہیں، چلے یہ بھی فاتحہ بھی چھوڑیے، یہ بھی چھوڑیے، کوئی بھی ہم لوگ کام جو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ بھائی وہ ناراض ہوں گی، جیٹھانی ناراض ہوں گی، بہن ناراض ہوں گی، تو لوگوں کے ناراضگی کے ڈر سے ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، ورنہ اپنے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں بٹھایا ہے، تو ہمیں بھی اب کیا کرنا چاہے؟ اس پر ثابت قدم رہنے کی کم سے کم کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ چلے نیکسٹ جو ہے وہ چوتھی بات، نہیں تیسری بات، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف، سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ یہ تیسری بات ہے کہ لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہی کام کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، آخری لمحہ یعنی اپنی موت تک جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ دعوت کا کام کرتے تھے، جس طرح سے قرآن میں بھی آتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 46 اور 47 میں آتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا داعی اور سراجًا منیرا، روشن چراغ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ تو سبحان اللہ، تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، سب سے پہلے خود اپنے اوپر ان تمام باتوں کو نافذ کرنا ہے، اس قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آہستہ آہستہ اپنے رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ الْأَقْرَبِينَ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ باتیں بتاتے رہنا چاہیے، اپنے پہلے تو اپنے فیملی والوں کو، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ دار، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ دور تک، یعنی دوسروں کو تک، یدعو الی الخیر ویأمرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہنا چاہیے، شوق دلانا چاہیے خیر کے کاموں کا، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے اور خود پہلے کرنا چاہیے. چلے یہ ہوا وَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. یہ یہاں تک سمجھ میں آئی 3 باتیں. پھر چوتھی بات اِلَى رَبِّكَ وَلَا چوتھی بات وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور پھر چوتھا حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ شامل ہونا، یعنی مشرک نہ بننا. تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے تو کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ کس بات کی دعوت دیتے تھے وہ؟ توحید کی. تو توحید کی دعوت دی. جی تو توحید کی دعوت دیتے تھے، اس کے توحید کی طرف پوری یعنی پورے قرآن میں اس کی جو ہے وہ آیات ہم لوگوں کو ملیں گی سبحان اللہ کے جتنے بھی نبی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دیتے تھے. پھر یہ کیوں کہاں جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر یعنی یہ سارے حکم بھی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے لیے بھی، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کو مشرک شرک سے بچنے کی دعوت دے رہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی رب العزت ہے، وہ تمام عبادات کا مستحق بھی وہی ہے اور وہی خالق اور مالک ہے. تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے امیدیں وابستہ کرنا چاہیے، اور اس سے وہی بگڑی بنانے والا ہے اور وہی مشکل کشا ہے، اور تمام جو اچھے اچھے نام ہے اور صفات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر کتنے ہوئے؟ ہاں 4 ہو گئے اور یہ 5واں پھر ولا ہاں 4 ہو گیا، اب یہ 5واں ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر. یہ بھی اسی کے سے ریلیٹڈ ہے، مگر یہ 5واں حکم ہے، اور نہ تم پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ کوئی دوسرا. تو سبحان اللہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو نہ پکارو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ بس نام ہے جو انسانوں نے رکھے ہیں. جس طرح سے دیکھیں اس کا بھی ہم آیت نمبر ابھی یہاں لکھنے بھول گئے، ما تعبدون من دونہ، نا اس سارے میں مگر ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا سورہ نجم میں نا، سورہ نجم میں تم نے نام رکھے ہیں اسنام. ہاں نہیں سورہ نجم نے سورہ یوسف آیت نمبر 40. ہاں وہ اس میں سورہ نجم میں بھی ہوں گے، مگر جو ابھی ہم آیت جو ہم بتا رہے ہیں نا وہ سورہ یوسف آیت نمبر 40. ایک بار چیک کیجئے آپ، کیونکہ ہم نے تو یہاں وہی لکھے ما نعبد من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. کہ یعنی کہ اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری. تو یہ جو ہے وہ بس نام ہی ہے. فار ایگزامپل کون سے نام ہے؟ غوث اعظم ہے نا، وہی نے اور لات مانا نائلہ اوصاف. یہ جو تھے وہ ان لوگوں کے یعنی مشرکین مکہ کے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ سارے ہیں. اور پھر جو آج کے دور کے جو ہے جو اللہ کے سوا جو لوگوں نے نام رکھے ہیں تو جن کو پکارا جاتا ہے وہ غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، جو پکارتے ہیں لوگ ان ناموں سے نا، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے. تو سبحان اللہ، حالانکہ یہ ساری صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی نہیں ہو سکتے. تو لوگ جو ہے وہ مخلوق میں یہ صفات تلاش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، سورہ حج آیت نمبر 74. تو اس لیے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے باطل الہوں کو نہ پکارو، کیونکہ نہ وہ فائدہ دینے والے ہیں اور نہ وہ نقصان دینے والے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ اکیلا ہی معبود ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہی برحق معبود ہے. تو یہاں جو ہے وہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں، یہ جو آیت ہے وہ ٹھیک ہے آیت نمبر لاسٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے لا الہ الا اللہ. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر 1 کل شیء ہالک الی وجہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات. یہ پہلی دلیل ہے، یعنی ہر چیز ہلاک ہو جائیں گی سوائے اس کے چہرے کے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جائیں گی، اسی کی ذات پاک دائم اور باقی رہنے والی ہے، اور وہ زندہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ مر جائیں گی، یعنی فنا ہو جائیں گی، جس طرح سے سورہ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری مخلوق جو ہے وہ ساری مخلوق اور انسان بھی ہر چیز فنا ہو جائیں گی، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ قائم رہنے والی ہے۔ انسانوں میں بھی تمام انسان کل نفس ذائقۃ الموت، اور تمام چیزیں بھی قیامت آنے تک دیکھیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ اس کے سارے کے بارے میں ہم لوگ قرآن میں آیت پڑھ چکے کہ کس طرح سے فنا ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اور صرف باقی رہنے والی ذات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، بہت دھیان سے سنیے، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو وہ رائے گا جائیں گا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بار بار اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، یعنی جو ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا وہی باقی رہیں گا، اور باقی سارے کام پورے بیکار ہو جائیں گے۔ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، کام کر کر کے تھکے ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ نیت خراب تھی، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، دکھاوا تھا یا جو بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں جو ہے وہ پہلا ثبوت دیا گیا، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا، اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ دوسری مثال، دوسری دلیل کیا ہے اس کی، کہ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، اسی لیے ساری یعنی مخلوق پر حکم بھی کس کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ کن فیکون کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے، یعنی کسی اور کا حکم دنیا میں نہیں چلتا اور نہ ہی آخرت میں، یعنی زندگی، موت اور ہر معاملے میں جو بھی حکم ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ معبود برحق یا حقیقی الہ کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری دلیل توحید کی اور اس کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤں گے، یعنی اسی کی طرف لوٹائے جاؤں گے، یعنی زندگی بھی وہی کرنے والا ہے، زندگی بھی وہی دینے والا ہے، موت بھی اسی کے وہی دینے والا ہے، اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ تو اسی لیے الہ کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، سارے الہ جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ اور سبحان اللہ، ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے اعمال کے مطابق اچھے اور برے کے، اچھے جو اعمال کر کے آئیں گا اس کو اچھی جزا ہے، اور جو برے اعمال کر کے آئیں گا تو اس کے لیے بری سزا ہے۔ اور ہر کوئی جو ہے وہ قیامت کے دن، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی جو ہے وہ کیا کہیں گے، ربی سلم سلم، کہ اے ہمارے رب سلامتی ہو سلامتی ہو، اے رب تو ہی ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو پھر کیسے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی امام کو، کسی پیر کو مانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے، یا یہ ہمیں اولاد عطا کریں گے، یا یہ ہماری مدد کریں گے، یا یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں ساری دلیل بتا کے اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ توحید جو ہے وہ یعنی الہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اسی سے ہی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے محبت کرنا چاہیے، اور اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، مرتے دم تک ہمیں بھی، ہمارے شوہر، اولاد، والدین، بھائی بہن، اور ساس سسر، جیٹھ جیٹھانی، جو بھی نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہے وہ بھی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے مرتے دم تک۔ ربی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے یا انجانے میں بھی اگر ہم لوگوں سے کوئی شرک ہو گیا ہوگا تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور توحید پر ہی ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں فوت فرما۔ اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلیں الحمدللہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اپنا سورہ القصص۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے تمام کوششوں کو ہر ایک کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بھی رکھے، اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس بلند درجات عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو بہت پیاری صحت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو جن کی جو پریشانیاں ان کی وہ تمام پریشانیوں کو دور کرے، سب کے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، نافع علم عطا فرمائے، دین کا بھی علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو اور دنیا کا بھی علم عطا فرمائے، اور کامیابی دے، اور ان لوگوں کو اپنے اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے ایک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے اہل و عیال کو بری تقدیر سے بچائے، بدبختی پا لینے سے بچائے، تمام اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچائے، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے اور ہر حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔